अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये भी एक रिकवरी वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक, अल्लाह का बड़ा करम है। कितना अरसा पहले आई थी और क्या-क्या हेल्थ इश्यूज़ थे, सुनने वालों को बताएँ? मैं ऑलमोस्ट 2 मंथ पहले आई थी और इश्यूज़ तो मेरे खैर मल्टीपल थे। मैं एक मल्टीपल पेशेंट हूँ आपका। मेरा इश्यू बेसिकली पेन का था। मेरी फुल बॉडी पेन थी। उसके अलावा मेरे स्पाइन का इश्यू ये था, L4 और L5 का इश्यू था और S1 का इश्यू था, उसकी स्पेस का इश्यू आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे ब्रीदिंग इश्यू बहुत ज़्यादा हो रहे थे। इसके अलावा मेरी मसल्स में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा थी ना, और उसकी वजह से फुल बॉडी पेन थी। और पेन इस तरह की थी कि डेली बेसिस पे मेरी एक्टिविटीज़ बहुत डिस्टर्ब थी ना। मैं ज़्यादा देर तक चल नहीं सकती थी, मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। और पेन तो इतनी ज़्यादा थी कि बहुत मुश्किल थी हर चीज़। और जब आपको पता है, जब पेन होती है तो उससे रिलेटेड एंग्जायटी तो फ़ौरन ट्रिगर हो जाती है, क्योंकि जब बॉडी आपकी कुछ ना कुछ कर रही होती है, ख़राब होती है, तो फिर आपका माइंड मतलब टोटली आप डिस्टर्ब हो रोज़मर्रा के जाता है। काम नहीं कर पा रही। ऐज कितनी है आपकी? मेरी 22 है। और कितने अरसे से ये मसले थे? वैसे तो ये इश्यूज़ पेन का इशू तो 5-6 साल पुराना था, लेकिन जो ज़्यादा इशू था वो 2 साल पहले हुआ था मुझे, 3 साल पहले। और जो एंग्जायटी का इशू था वो भी तब भी 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब आप डेली बेसिस पे काम नहीं कर पाते तो फिर आपको थॉट्स आते हैं, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है, मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी? मुताजी की तरफ मुकम्मल ना जी, चली बहुत जाऊँ। ज़्यादा और ऐज ऐसे ही ही नहीं कि है। आपने 5 साल बोला, तो तकरीबन 17-18 साल की उम्र साल की से उम्र आपको में ये इश्यू पेन चल का रहे हैं। इशू तब से स्टार्ट हो गया था। लेकिन एंग्जायटी का इशू उसके बाद तब स्टार्ट हुआ था, जब मैं डेली बेसिस पे एक्टिविटी नहीं अपनी कर पाती थी। सुबह उठती थी, पेन बहुत ज़्यादा हो जाता था। दिन में जब कुछ भी करना है, पेन बहुत ज़्यादा हो जाना है। तो लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी ना, तो तो अभी माशाल्लाह कैसी हैं? अभी कैसा फ़ील कर रही हैं? अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि एक चीज़ मैं ये भी बताऊँ कि टोटली रिकवर तो नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 मंथ में जितना मैक्सिमम हो सकता था वो मेरा हो गया है। स्ट्रेंथ में आहिस्ता-आहिस्ता टाइम लगेगा, लेकिन इश्यूज़ जितने भी थे सारे रिज़ॉल्व हो गए हैं। एंग्जायटी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह टोटली रिकवर हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओवरथिंकिंग जो है वो पॉज़िटिव की तरफ आ गई है। पेन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह टोटली मैं कहती हूँ नॉर्मल अब एक्टिविटी करती हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, मैं सारा-सारा दिन घूमती रहूँ, मुझे कोई पता नहीं चलता मेरी पेन हो रही है। हाँ, थोड़ा बहुत स्टिफनेस रह गई है, बस वो भी आपने आहिस्ता-आहिस्ता ना ठीक हो बड़ी जाएगी। प्यारी बात की कि वक़्त लगता है। ये बहुत सारे लोग ना शॉर्टकट्स के चक्करों में कभी कोई फक्की खा रहे होते हैं, कभी कुछ सर्जरी करा लेते हैं, लेकिन सही है, लोग लॉन्ग टर्म नहीं चलते। आपने कहा कि मुझे पहले से बेहतरी है, लेकिन आप ऐसे ही इसको है। आगे कंटिन्यू करना चाहती हैं। मैं अगर आपको जर्नी स्टार्ट से बताऊँ ना, तो 2 साल पहले मुझे बैक इन 2023 मुझे एंग्जायटी अटैक हुआ था पहला। और वो अटैक ऐसे हुआ था कि मैं सुबह नमाज़ वगैरह पढ़ी थी और कुरान पाक पढ़ के मैं बैठी थी, और मैं अपनी मम्मा को कह रही हूँ कि मुझे साँस नहीं आ रहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही क्यों? वो कहती हैं आप लेट जाएँ, तो आपको ठीक हो जाएँगी, शायद वैसे ही नहीं आ रहा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं लेट गई हूँ, मेरी साँस का मसला ज़्यादा हो रहा है। तो जब ज़्यादा होना शुरू हो गया तो मुझे खुद भी नहीं समझती, एंग्जायटी भी हो सकती है, कोई पैनिक भी होता है, क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है इन चीज़ों की। फिर उसके बाद जब थोड़ी देर गुज़री है तो मेरी फुल बॉडी स्ट्रक हो गई है। बेबसी का ये आलम था कि मैं अल्लाह बोल अकबर। भी नहीं पाती थी। मैं बोलना चाह रही हूँ, मैं नहीं बोल पा रही, मैं हिलना चाह रही हूँ, मैं नहीं हिल पा रही। और आपको पता है कि हमारे यहाँ ज़रा जिसका आखिरी वक़्त चल रहा होता है उसको आस-पास पढ़ना शुरू कर देते हैं कि इसकी ज़रा अल्लाह आसानी अकबर। हो जाए। मैं लेटी हुई हूँ और मेरे आस-पास सारे मेरे मोहल्ले के लोग खड़े हैं, क्योंकि मैं एक गाँव से हूँ। तो वो खड़े हैं और वो कह रहे हैं, यासीन लेके आओ, ये इसके कलमा पढ़ना शुरू कर दो, ये तो इस तरह से हो गई है। तो मेरे ज़हन में तब वो एक चीज़ चल रही थी कि मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी, या अल्लाह अगर ज़िंदगी देनी है ना तो सेहत वाली देना, अगर मुझे मौत अभी आनी है ना, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं नहीं बचूँगी इसके बाद ना, क्योंकि एंग्जायटी अटैक जो होता है वो आप मौत के अलावा सब कुछ मैं देखते हो उसमें। मैंने गुज़ारा है, पैनिक अटैक्स गुज़ारे आप हैं। और मैं हज़रत का एक शेर है ना कि मर्द कामिल है वही जो मंज़िलें तय कर गया, ऐसे है। ज़िंदगी उसकी है जो मरने से पहले मर गया। तो एंग्ज़ायटी मरने से पहले मार देती है मार बंदे देती को। है बंदे को। मैं कहती हूँ कि आप जब एंग्जायटी होती है ना, तो आपको लगता है कि बस ज़िंदगी इधर तक है, इसके बाद ज़िंदगी नहीं आपको मिल सकती है। तो मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि या अल्लाह, मैं बोल नहीं पा रही, मैं सोच रही हूँ या अल्लाह, ये जो टाइम है ना, इसके बाद अगर मुझे ज़िंदगी देनी है तो सेहत वाली देना, अगर नहीं देनी तो मुझे बस आखिरी वक़्त में कलमा नसीब कर देना। और मैं दिल में कलमा पढ़ रही हूँ कि अगर मुझे मौत आनी है ना तो मुझे कलमा नसीब हो जाए, बस मैं किसी तरह वही के बख्शिश के ज़रिए ढूँढ रहे हैं हम। अच्छा, आपकी इस बात से ना बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि ये जो आपने कहा ना कि मेरा साँस बंद होता था, ऐसे ही है, तो लोग जो है ना उसके फिर वो पल्स ऑक्सीमीटर वो देख रहे होते हैं कि भई ऐसे ही कहीं है। ऑक्सीजन तो कम नहीं होगी, हालाँकि ये एंग्ज़ायटी की ही अलामत है। एंग्जायटी साँस का की बंद होना, दिल की धड़कन तेज़ होना। एंग्जायटी की अलामात जो है ना फिज़िकल बहुत ज़्यादा होती है। हमारी अभी जो जनरेशन है ना, उसमें एंग्जायटी और ओवरथिंकिंग ऐसी है कि जैसे
بہت ایک نارمل چیز ہے، لیکن لوگوں کو نہیں سمجھ آتی کہ انگزائٹی ہے کیا. سب سے پہلی چیز فزیکل سمٹمس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اسٹمک آپ کا بہت جلدی ہو جاتا ہے ڈسٹرب. آپ کہتے اوور ہوتے ہیں نا یہ سینسٹیو ہو میدا جاتا جو ہے. ہوتا ہے نا یہ آپ کا وہ سیکنڈ دماغ برین ہے, سیکنڈ برین ہوتا ہے. ایک بالکل آپ کا ایسے. یہ دل ہے اور یہ میدا جو ہے آپ کا دوسرا برین ہے. تو یہ جو سیکنڈ برین ہے نا آپ کا انگزائٹی سب سے پہلے اس کو ختم کرتی ہے. آپ کہتے ہیں پھر آپ میدے والے ڈاکٹر کی طرف جاتے ہیں, وہ کہتا ہے جی آپ کو تو میدے کا مسئلہ ہے, آپ نا یہ ڈائٹ کی طرف آ جائیں تو ٹھیک ہو جائیں گی, گولیاں دے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ آپ کا اکثر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پیٹ میں بہت پین ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں وہ کچھ بھی کھا رہا ہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے, وہ اس کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. سانس کا آپ کو مسئلہ ہوتا ہے, شیورنگ ہوتی ہے آپ کو, اس کے علاوہ خوف رہتا ہے آپ کو, آپ اگر کہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کیا ہو رہا ہے, اور آپ ایک دم سے اوور تھنکنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اوور تھنکنگ بیسیکلی آپ کی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر آمنہ, جن کے ساتھ میں نے سائیکالوجی کے سیشنز لیے ہیں, ان کو میں نے جب کہا مجھے اوور تھنکنگ ہوتی ہے, تو انہوں نے مجھ سے ایک بڑی پیاری بات کی کہ آپ کو پتہ ہے اوور تھنکنگ کیا ہوتی ہے. تو میں نے کہا جی, جب آپ بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو اوور تھنکنگ نہیں ہوتی. میں نے کہا کیا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں اوور تھنکنگ بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہے اور آپ اس کا لوپ لے کے چل رہے ہیں, یہ چیز ایسی ہوئی, یہ ویسی ہوئی, یہ ویسی ہوگی تو ویسے ہی ہو جائے گا, ایسے ہو جائے گا, اور اس کا کوئی کنکلوژن نہیں نکل رہا, وہ اوور تھنکنگ ہے. لیکن اگر ایک چیز آپ سوچ رہے ہیں اور اس کو آپ لوپ دے رہے ہیں لیکن ایٹ دی اینڈ اس کا ایک اچھا کنکلوژن نکل گیا ہے, تو وہ اوور تھنکنگ نہیں ہوتی ہے. بالکل تو صحیح. آپ یہ پہلے اس چیز کو ڈیفرینشیٹ کریں کہ آپ کو اوور تھنکنگ ہے یا صرف تھنکنگ ہے. تو واہ. ادھر میں کنفیوز تھی. میں نے کہا مجھے پتہ تو نہیں ہے, لیکن میں آپ کو نا اپنی چیزیں بتاتی ہوں, آپ پھر خود دیکھ لیجیے گا کہ اوور تھنکنگ ہے یا نہیں. تو پھر انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ کی اوور تھنکنگ ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں گے. تو سب سے پہلے میں لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ پہلے تو ڈیفرینشیٹ کریں کہ آپ واقعی اوور تھنکنگ کر رہے ہیں یا اس چیز کو لے کے اوور تھنکنگ کر رہے ہیں کہ میں اوور تھنکنگ کر رہی ہوں. اللہ اکبر. یہ بھی ہے کہ یعنی کہ آپ کا وہ جو انالیسز ہونا نا ضروری ہے, بڑا ضروری ہے. بہت بالکل. ضروری ہے. اور اس کے بعد دوسری چیز یہ پین. اگر پین کی طرف ہم آتے ہیں تو پوڈ کاسٹ میں دو چیزیں, ایک انگزائٹی ہوگی اور ایک پین ہوگی, دونوں ریلیٹ کریں گی, اس لیے میں دونوں کو ساتھ لے کے چلوں گی. پین کا میں یہ بولوں گی کہ سب سے پہلے تو ڈائگنوز ہونا بہت ضروری ہے. پین کی فیلڈ میں سب سے زیادہ مشکلات جو پیش آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ڈائگنوز ہو ہی نہیں پاتا ہے, اسیس ہی نہیں کر پاتی ہیں ڈاکٹر. میں نے جیسے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ سب سے زیادہ مشکل چیز ہے اسیسٹ کرنا. ڈاکٹر حمزہ نے جیسے مجھے اسیسٹ کیا تھا, میں نے کہا تھا وہ کوئی بھی نہیں کر پاتا. ابھی ریسنٹ آپ کے ایک پیشنٹ نے بات کی ہے کہ ایک ڈاکٹر کی جو انگلیاں ہوتی ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ ہوتی ہیں. واہ واہ تو واہ واہ. میں اس چیز کو میں کہتی ہوں میں نے پریکٹیکلی اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے کہ ڈاکٹر حمزہ میں جب آئی ہوں نا انہوں نے مجھے اسیسٹ کیا, اس کہہ رہی ہیں کہ اچھا آپ نا آپ آئیں میں آپ کو اسیسٹ کرتا ہوں. اور میں سوچ رہی ہوں کہ یار ان کو کیسے پتہ چلنا ہے کہ مجھے کیا ایشو ہے. میں تو ایم آر آئی لے کے آئی ہوئی ہوں, میں تو ایکس رے لے کے آئی ہوئی ہوں. میں نے کہا آپ ایکس رے چیک کریں نا, ایم آر آئی چیک کریں نا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ آئیں میں آپ کو اسیسٹ کرتا ہوں, میں نے ایم آر آئی دیکھ لیا آپ کی, میں آپ کو اسیسٹ کرتا ہوں. اور مجھے میری حالت یہ تھی کہ انہوں نے مجھے جیسے ہی انہوں نے ایک ہاتھ رکھا نا میری چیخیں نکل گئی تھی. اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے, آپ کو یہ مسئلہ ہے, آپ کو یہ مسئلہ ہے. اور میں کہہ رہی تھی کہ اچھا مجھے یہ مسئلہ بھی ہے. اور میں کہہ رہی تھی کہ یہ ایم آر آئی تو میری 3-4 مہینے پہلے کی ہے اور میں نے ایک بہت اچھے ڈاکٹر سے چیک کرایا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مسئلہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ کہتی ہیں آپ کی ایم آر آئی میں تو اصل مسئلہ آ رہا ہے. تو میں کہہ رہی ہوں کہ نہیں, میں ڈاکٹر کے پاس جب جاتی تھی, جب میں نے آپ کو کہا میں بیمار ہوئی تھی, اس سے جب اس دن میں ہاسپٹل گئی ہوں نا, جس میں مجھے انزائٹی اٹیک پہلا ہوا تھا, میں ہاسپٹل گئی ہوں اور دوسرے دن میں ہاسپٹل میں جب اٹھی ہوں اس انزائٹی اٹیک کی وجہ سے میری زبان اسٹرک ہو چکی تھی. اس میں اٹھی ہوں اور میں جب بولنے لگی ہوں نا, میرے سے بولا نہیں گیا تھا. اور پھر وہ جو مومنٹ تھا نا اس نے مجھے ختم کر دیا تھا اندر سے. انسان ٹوٹ جاتا ہے. میں ٹوٹ گئی تھی ٹوٹلی. میں کہہ رہی تھی کہ اچھا میں کیسے سمجھاؤں گی, اب میں نے ساری زندگی کیا ایسے سمجھانے میں گزار دینی ہے. اور ڈاکٹرز میں کہتی ہوں کہ انزائٹی اور اوور تھنکنگ ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے ہیں. وہ آپ کو صرف اور صرف کہتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ یہ میڈیسن لیں اور چلے جائیں. اور جو انزائٹی کا بندہ ہوتا ہے نا وہ سننا یہ چاہتا ہے کہ مجھے مسئلہ ہے, وہ اس چیز کو نا سننا چاہتا ہے. میں جب رپورٹس کرانے جاتی تھی تو اوور تھنکنگ کو اوور کلیریفیکیشن ٹھیک کرتی ہے. بڑی گہری ایسے ہی بات ہے. کی انہوں نے کہ وہ پیشنٹ سننا چاہتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے. آپ ان کو صرف یہ کہہ دیں کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے. میں جاتی تھی جب تو ملٹیپل ڈاکٹرس کے پاس گئی, ایک کے پاس گئی, دوسرے کے, وہ پتہ کیا کہتے تھے, آپ کی بچی ٹھیک ہے, آپ کی بچی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کے دماغ کا مسئلہ ہے. اب دماغ حل میں بھی کیا تو مسئلہ دو, ہے, سولوشن بھی تو دو. ہاں, اور وہ دوائیاں لکھ کے دے رہے ہیں. اور جب وہ یہ بات کرتے تھے نا, اب آپ نے ایکسپیرینس کیا ہے تو آپ کو یہ چیز پتہ ہوگی کہ جب آپ پیشنٹ کو کہتے ہیں نا
کہ آپ کو دماغ کا مسئلہ ہے, پھر وہ انگزائٹی سے گزرا تو اس کو لگتا ہے کہ بس میں پاگل ہی ہو وہ گیا. کہتے ہیں میں اللہ پاگل ہو اکبر. گیا ہوں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سمٹمس بھی نہیں ہیں, اور مجھے فزیکل سمٹمس کیونکہ آ رہے تھے, بریدنگ کا آ رہا تھا, اسٹمک کا آ رہا تھا, ہر چیز کا آ رہا تھا. میں کچھ بھی کھاتی تھی تو مجھے شروع ہو جاتا تھا, شیورنگ ہو رہی تھی. تو میں ڈاکٹر سے یہ سننا چاہتی تھی کہ مجھے کچھ ہے. میں جب رپورٹس کراتی تھی ڈاکٹر وسیم, تو میں استغفر اللہ یہ دعا کرتی تھی کہ میری رپورٹ میں کچھ آ جائے. نکل آئے. اللہ اکبر. میں کہتی تھی میری رپورٹ میں کچھ تو نکلے. اچھا, اینگزائٹی کے پیشنٹس کی نا تمام رپورٹس کلیئر ہوتی ہیں, کلیئر ہوتی ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ کے سارے لیکن سمٹمس بالکل فزیکل ہوتے ہیں. فزیکل ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے, آپ کو سمٹمس فزیکل ہوتے ہیں, لیکن جب ٹیسٹ آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ٹیسٹ ہی نہیں ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ ہے. اس دن ایک صاحب آئے میرے پاس, تو انہوں نے بڑے بہترین کارڈیولوجسٹ تھے, ان کو دکھایا, سارے ان کے ایکو, ای ٹی ٹی, جتنے بھی ہارٹ کے ٹیسٹ سب ہو گئے, اور وہ سب نارمل تھے. جب میں ان کو کہا نا کہ یہ جتنے بھی سمٹمز ہیں یہ سائیکولوجیکل ہیں, سائیکوجینک ہے, خیال جسمانی شکل اختیار کر رہے ہیں. جب میں نے اتنی ساری تمہید بانٹی تو آخر میں مجھے کہتا ہے کہ ویسے ڈاکٹر صاحب اگر ایک اور سائیکالوجسٹ کو دکھا دوں تو صحیح نہیں ہوگا. تو میں نے کہا کہ یا میرے اللہ, آپ نے ضرور جو ہے اپنے لیے کوئی مسئلہ نکالنا ہے. آپ کا مسئلہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ کاؤنسلنگ سیشن سے, لائف سٹائل موڈیفیکیشن سے, ڈاکٹر بدلنے کے ساتھ خود کو بدلنے سے یہ چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں, جیسے آپ کی ہوئی ہیں الحمدللہ. میں کہتی ہوں کہ میرا تو یہ بھی سمٹم تھا نا کہ کیونکہ میرا پین بھی تھا, اور پین کی وجہ سے بھی انزائٹی اور اوور تھنکنگ ہو رہی تھی. تو جب پین آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہوا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا. جب میں آپ کے پاس پہلے دن آئی تھی تو آپ نے نا مجھے صرف اتنا کہا تھا, میں نے آپ کو کہا تھا کہ مجھے یہ چیزیں ہوئی ہیں, تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ اچھا اس کا مطلب ہے آپ کو پینک اٹیک ہوا ہے. تو میں نے کہا, آپ نے سیدھا مجھے کہا کہ پینک اٹیک ہوا ہے. تو میں نے کہا مجھے نہیں آئیڈیا وہ کیا ہوتا ہے. تو آپ نے کہا تھا یہ سارے سمٹمس اس کے ہوتے ہیں, تو اگر آپ ایک دفعہ سائیکالوجسٹ کو چیک کرا لیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ آپ کو ڈیل کر لیں گی. تو میں نے کہا تھا ہاں ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اس وے سے بات کی تھی کہ مجھے واقعی اس چیز کی ریئلائزیشن ہوئی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹرس کے پروفیشن میں یا میڈیکل پروفیشن میں جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کی کنورزیشن پیشنٹ کو آدھا ٹھیک کرتی ہے. اگر آپ پیشنٹ کو اچھے طریقے سے ڈیل کر رہے ہیں نا, تو میں کہتی ہوں کہ اس کی 50% ریکوری جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اور ڈاکٹر تو ڈیپینڈ کیا پیشنٹ کو اپنے اوپر کرتے ہیں کہ میڈیسن ہی ایسی دیتے ہیں کہ دوسری دفعہ وہ خود آئے چل کے کہ آپ دیں گے, اور دوسری دفعہ وہ سوچے گا کہ اس کے بغیر نہیں میرا گزارا, میں تو آؤں گی. دنیا کے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں. جب میں نے ایک کام شروع کیا تھا تو میں نے ایک فقرہ بولا تھا اپنے انٹروڈکٹری لیکچر میں, آج بھی وہ لیکچر ریکارڈ ہوگا, کہیں پڑھا ہوگا. میں نے یہ کہا تھا کہ میں وہ پرندے آزاد کر رہا ہوں جن کو پتہ ہی نہیں کہ وہ قید ہے. تو اللہ کریم نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہے. ڈاکٹر کا کام ہے اس کو راستہ بتانا, شفا دینا اللہ کا کام. اور راستہ, میں کہتی ہوں کہ راستہ بتانا, جو راستہ بتانا ہے نا سب سے مشکل کام یہ آج کے دور میں ہو گیا ہے. اور کوئی بھی آپ کو راستہ نہیں بتاتا, آپ کو کوئی کچھ نہیں بتاتا. میں کہتی ہوں کہ آپ کو نا, ابھی میں وہ ڈاکٹر آمنہ ان کے ساتھ میں سیشن لیتی تھی نا, تو وہ مجھ سے باتیں کرتے تھے نا, تو میں بیٹھ کے سن رہی ہوتی تھی, کیونکہ اس سے پریویس میرا کوئی اچھا وہ ایکسپیرینس نہیں رہا تھا. تو میرا تو وہ بھروسہ اٹھ گیا تھا. میں نے کہا نہیں, کوئی سائیکالوجسٹ کچھ نہیں ہوتے. اور جب میرا پہلا سیشن تھا تو انہوں نے کہا نہیں سائیکالوجسٹ کوئی نہیں صحیح ہوتے, میرا ایکسپیرینس نہیں اچھا. حضرت کا ایک شعر نا کہ لگتا ہے کہ آپ بھی ہمیں گمراہ کریں گے, آتے ہیں نظر آپ بھی کچھ رہنما سے. ایسے ہی ہے, تو بھروسہ جو ہے نا وہ اٹھ چکا ہے لوگوں کا, ایسے ہی اللہ ہے. آسانی اور فرمائے. ایسے ہی میں نے کہا نہیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ نا مجھے نہیں ہیل نہیں کر پائیں گی. تو مجھے کہتی ہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا. پھر میں ادھر F10 میں جب جاتی تھی, ڈاکٹر حمزہ, میں یہاں پہ آپ کی ٹیم بہت میجر رول ہے ان کا اس ریکوری میں. ڈاکٹر حمزہ, ڈاکٹر گل, ان دونوں نے مجھے اسسٹ کیا تھا. میں بہت کریڈٹ دیتی ہوں, میں بہت دعائیں دیتی ہوں ان کو. میں جب ٹھیک ہو کے چلتی ہوں نا, دعا نکلتی ہے ان کے لیے. تو میں کہتی ہوں کہ ان کے لیے بہت, اور انہوں نے نا مینٹلی بھی مجھے بہت ہیل کیا ہے. میں جب ادھر جاتی تھی نا, میں جم کر رہی ہوتی تھی تو میں بیٹھ جاتی تھی, اور وہ لوگ مجھے نا, کیونکہ میری ایوننگ کی شفٹ ہوتی تھی, تو وہاں پہ آپ کے 3 ڈاکٹرز ہیں, ڈاکٹر گل ہیں, ڈاکٹر عائزہ, ڈاکٹر معروف, یہ 3 لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ ایوننگ میں. تو ان کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا ہے زیادہ. تو میں جب وہاں پہ جاتی ہوں نا, تو میں اگلے دن ان سے کہہ رہی تھی, میں نے کہا آپ سے ایک بات کرنی ہے میں نے, کہ میں اگر اسلام آباد کو ریٹ کروں نا, تو اسلام آباد میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ جو 2 گھنٹے گزرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی اچھا نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے ساتھ یہ جو 3 گھنٹے 2 گھنٹے گزرتے ہیں اس کے علاوہ اسلام آباد میں کچھ بھی اچھا نہیں ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میرا دل ہی نہیں کر رہا ہے یہاں سے جانے کا. کہ میں سوچتی ہوں نا, حالانکہ میں نے اپنے گھر جانا ہے, لیکن میں سوچتی ہوں کہ اچھا آپ دوسرے شہر سے آئی ہوئی ہیں, یہاں پہ آپ رکی ہوئی ہیں؟ میں گجرات بیسیکلی کھاریاں سے ہوں, اور ایک گاؤں میں رہتی ہوں. اور یہ بہت مشکل ڈیسیجن تھا میرے لیے.
اپنے گھر لیکن کو چھوڑ صحت کے کے لیے آنا. تو کرنا پڑتا ہے نا. صحت کے لیے میں کہتی ہوں، لوگ پڑھائیوں کے لیے جاتے ہیں، ہمیں پڑھائی کے لیے نہیں نکالا گیا تھا. پڑھائی ہمیں ادھر ہی کرائی گئی تھی کیونکہ ہمیں وہاں یونیورسٹیز وغیرہ مل لیکن گئی تھی. ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت صحت ہے نا, تو صحت کے لیے تو پھر کچھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اگر آپ کی صحت ہے نا تو سب کچھ ہے. میں کہتی ہوں کہ صحت کے لیے آپ کو اسٹیپس لینے پڑتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس آئیں گے, ہم نے ڈائٹ لینی ہے, ایکسرسائز لینی ہے, وہ تو اتنے ایکسپینسو ہیں, وہ تو ہم نے پیسے دینے ہیں, تو ہم نے وہ ڈائٹ پلان کے پھر سامان لینا ہے. مجھے لگتا ہے یہ پیسے نہیں ہے, یہ انویسٹمنٹ ہے جو اپنے اوپر کر رہے ہو. سبحان اللہ, واہ, بالکل. مطلب آپ دوسرے ڈاکٹرس کے پاس جا رہے ہو, آپ ان کو منتھلی بیس پہ 10,000 20,000 دے رہے ہو, آپ کو نہیں فیل ہوگا کیونکہ آپ دوائیاں لے رہے ہو نا, آپ کو وہ فوراً آرام دینی ہے. اور آپ جب ادھر آتے ہو آپ کو اکٹھے پیسے دینے پڑ جاتے ہیں. پھر آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ میں نے نیکسٹ وہ کرنا ہے, میں نے ڈائٹ پلان کا سامان بھی لینا ہے, پھر یہ کرنا ہے, وہ پھر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے خود پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. جب میں یہاں سے گئی تھی تو ڈاکٹر حمزہ نے مجھے کہا کہ آپ نا ادھر آئیں, آپ مجھے 1 مہینہ دے دیں. میں نے کہا 1 مہینہ؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا بہت مشکل ہے ڈاکٹر حمزہ. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا گھر سے نکلنا بہت مشکل ہے. کہتے ہیں آپ 1 مہینہ سوچیں, آپ سوچیں اور آپ نا 1 مہینے, صرف 1 مہینہ منیمم دے دیں ہمیں. تو میں گھر گئی, میں نے گھر والوں سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, آپ سوچا جا سکتا ہے. میں نہیں ریڈی تھی. میں نے کہا نہیں, میں وہی سوچتی میری یار دیکھو آپ, اور لوگ اتنے پیسے لگائیں گے, میں رہنے دیتے ہیں, کیا کرتے ہیں. تو میرے گھر والوں نے ایک بات کی تھی, تمہاری پوری زندگی تمہارے آگے پڑی ہے, ٹھیک ہے, یہ تم نا پیسوں کی نہیں سوچو, تم یہ سوچو تم انویسٹمنٹ کر رہی ہے اپنے اوپر, اور اس کے نا آؤٹ پٹ میں تمہیں نا ایک ملے گا, پے بیک ملے گا جو تمہاری باڈی دے گی تمہیں, ٹھیک ہے. اور پوری زندگی تم اس چیز کا شکریہ ادا کرو گی کہ وہ جو میں نے ادھر چلی گئی تھی نا, وہ میں نے بہت اچھا کیا تھا. اور پھر جب میں اس چیز کو سوچتی ہوں نا ابھی, تو میں کہتی ہوں کہ میرا سب سے اچھا ڈیسیجن یہ تھا کہ میں یہاں بھی آئی ہوں. الحمدللہ. آپ کی اسی بات سے نا میں لوگوں کو تھوڑا یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارا پین سینٹر ہے نا برین کا, وہ یہ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا کہ ٹراما فزیکل ہے یا ایموشنل ہے. ایسے ہی ہے. تو اس لیے فزیکل سائڈ پہ بھی کام کرنا ہے اور ایموشنل سائڈ پہ بھی کام کرنا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو نا سب سے پہلے اپنے آپ کو نا انالائز کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا, ایک آج کل ہماری جو جنریشن ہے نا, میں آپ سے اگلے دن جب کلینک میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے آپ سے بات کی تھی, ہماری جنریشن کو ہر چیز انسٹنٹ چاہیے. ہم اگر کہہ رہے ہیں نا, اب جیسے میں ادھر آئی ہوں, میں نے 2 مہینے گزارے ہیں, تو میں کہہ رہی ہوں نا مجھے 2 مہینے یہاں پہ گزارنے ہیں, تو میں یہاں سے جب واپس جاؤں گی سب کا صرف ایک کویشچن ہوگا, کیسی ہو آپ؟ میں کہوں گی ہاں بہتر ہوں. بہتر ہی ہو بس, ٹھیک نہیں ہوئی ابھی. تو ہماری جنریشن کو انسٹنٹ ہر چیز چاہیے. ہمیں جب نہیں ملتی ہے تو ہم اس کے اوپر وہ ہو جاتے ہیں, میں کہتی ہوں کہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں ہم لوگ. جب فیڈ اپ ہوتے ہیں تو ہم لوگ اوور تھنکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی وہ فزیکل سمٹمز آتے ہیں, تو اس سے ہم پریشان ہوتے ہیں. پھر ہم ڈاکٹرس کی طرف جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے. اور میں نے اتنی میڈیسنز لی ہیں کہ اب میں نا اس کا فارمولا دیکھ کے پڑھ دیتی ہوں کہ یہ تو ڈپریشن کی ہے, یہ تو انزائٹی کی ہے, یہ تو پین کی ہے. آدھا ڈاکٹر بنا دیا, آدھا ڈاکٹر بنا دیا. اور میں کہتی ہوں یہ تو پین کی ہے. اور پھر جب میں دیکھ رہی ہوتی ہوں تو میرے گھر والے کہتے ہیں کیسے پتہ ہے؟ میں کہتی ہوں کہ اتنا بڑا جو ڈرار آپ نے رکھا ہوا ہے میری دوائیوں کا, اس سے ابھی بھی نہیں پتہ چلنا. اور یہ عمر دیکھیں کہ اس عمر میں کیسے میڈیسنس کی طرف کوئی اس طرح سے لیکن جا سکتا ہے. اس میں دیکھیں پیشنٹ کا بھی قصور نہیں ہے, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک بندہ جس کو نالج ہی نہیں ہے کسی چیز کی, اب ایک بندے کو آپ کہتے ہیں نا کہ گاڑی چلانا سکھا رہے ہیں, اب اس کو تو نہیں پتہ گاڑی کیسے چلانی ہے, تو آپ کو جیسے اس کو سکھائیں گے وہ شروع ہو جائے گا. وہ جس نے سکھائی ہے وہی رسپانسبل, وہی رسپانسبل ہے. تو ڈاکٹرز کا بھی یہی حساب ہے, آپ اس کو جس طرف پیشنٹ کو لگائیں گے وہ اسی طرف لگ جائے گا. اور ڈاکٹرز کبھی بھی ایسا نہیں چاہتے کہ آپ کا ان کا پیشنٹ ٹھیک ہو جائے. وہ میجرلی یہی کہتے ہیں کہ میڈیسن لیں, ہاں ٹھیک ہے. جیسے پین کی اگر پین مینجمنٹ میں آئیں تو میجورٹی پیشنٹ کی یہی کمپلین ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں میڈیسن فار لائف ٹائم, نو ادر سولوشن. زیادہ تر یہی حال ہے. لیکن ابھی جو میں دیکھ رہا ہوں نا کہ ابھی ڈاکٹرز میں نا ایک چینج آ رہا ہے. اس دن بھی ایک ڈاکٹر صاحب نے پیشنٹ ریفر کیے تھے کہ وہ مطلب آرتھوپیڈک سرجن تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ جاؤ فزیو کراؤ, اپنا لائف اسٹائل چینج کرو. تو اب آ کے نا فائنلی ڈاکٹرز نے بھی یہ ماننا شروع مجھے کر لگتا ہے دیا کہ اس میں کافی میجر رول ہے آپ کی اور آپ کے جیسے اور بھی ڈاکٹرز جو کہ اویئرنیس کے اوپر کام کر رہے ہیں, ان کا بہت میجر رول ہے. اور اگر اویئرنیس آ جائے تو میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ بہتر کوئی چیز ہو نہیں سکتی. اصل بات ہی اویئرنیس کی ہے. اور اویئرنیس جو ہے نا وہ بہت مشکل سے ملتی ہے, کیونکہ آپ ہماری وہی کہ جب اویئرنیس والی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ آلموسٹ 45 منٹس 40 منٹس کی جا رہی ہیں. اور ہماری جنریشن کو جین زی کے پاس اتنا ٹائم تھوڑی ہے. ہماری جنریشن کو چاہیے ریلس, ہمیں چھوٹی چھوٹی ریلس چاہیے, 30 سیکنڈ میں مسئلہ حل کرو, مسئلہ حل کرائیں آپ کا. جیسے وہ 2 مہینے میں کہہ رہی ہوں نا نہیں ہوا, تو ہمیں انسٹنٹ چاہیے ہے. باقی یہ ہے کہ آپ کی ہاں انزائٹی میں ایک اور چیز, اور پین میں بھی انزائٹی میں بھی ہر چیز میں آپ کے ساتھ دوست ہونے ضروری ہوتے ہیں. انزائٹی والے بندے کو
ضروری ہے کہ اس کو کوئی سنے ہاں ہاں اور اس کو اس طرح سے سنے کہ وہ جو بولنا چاہ رہے ہیں نا وہ مطلب جو سمجھانا چاہ رہے ہیں نا اسی کی زبان بولے ہاں یہ ہے یہ واقعی ہے ری ایشورنس دے اسے. اور میری زندگی میں بھی یہی تھا کہ مجھے ری ایشورنس ملتی رہی میرے دوستوں سے. الحمدللہ. اور میں وہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ دوست وہ ہے جو خوشی کو بڑھا دے اور غم کو کم کر دے. تو یہ ایسے ہی ہے نہیں ایسے ہی الحمد دوست کا للہ ہونا میرے بڑا دوست ضروری ہے. کافی میجر رول ہے ان کا بھی میری ہیلنگ جرنی میں. میں کہتی ہوں کہ دوست ہونے ضروری ہیں آپ کی زندگی میں. دوست بھی ہونا آپ کہتے ہیں نا استاد ہونا ضروری ہے. استاد اور دوست دونوں ہونے ضروری ہیں بہت ضروری. کیونکہ بہت ضروری ہے. استاد جو ہے وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ نے کیسے چلنا ہے اور جو دوست ہیں وہ آپ کو امپاور کرتے ہیں کہ اس پہ چلنا ہی چلنا ہے. واہ سبحان اللہ. کہ آپ چلیں گے آپ کو پش کرتے ہیں. تو آپ میرے استاد آپ تھے اور دوست میرے جو ہیں وہ 3 4 5 وہ دوست ہیں میرے وہ مجھے پش کرتے گئے اور آپ مجھے امپاور کرتے گئے یہ راستہ دکھاتے گئے. آپ کی اس ویڈیو سے نا بڑے لوگوں کو فائدہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. اچھا کیونکہ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں نا. آپ اس بیماری میں اکیلی نہیں ہے. ایک دنیا ہے جو اینگزائٹی سے گزر رہی ہے. میرا موبائل اس وقت بھرا ہوا ہے. کتنی کال کنسلٹیشن پینڈنگ پہ ہیں کہ جن میں جو زیادہ تر لوگوں نے جو جوائن کیا ہے وہ اینگزائٹی کی وجہ سے ہی جوائن کیا. ہاں اور باقی دوسرا میرا پہلو آتا ہے پین کا. اور پین الحمدللہ میری ایسی تھی کہ ڈیلی بیسس میں میرے ایکٹیویٹیز ڈسٹرب تھی, میری مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب تھی, میری کچھ بھی نہیں ٹھیک تھا. اور میں جب ڈاکٹر کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ آپ نا MRI کرائیں اور ایکس رے کرائیں. میں نے ایکس رے کرایا اور میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہوں اور مجھے کہتی ہیں آپ جھک کے دکھائیں مجھے. میں نے کہا اچھا. میں نیچے جھکی ہوں اور مجھے کہتے ہیں آپ نیچے صحیح سے بینڈ نہیں ہو پا رہی ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں. تو وہ کہتے ہیں اچھا سیدھی ہو جائیں. میں سیدھی ہو کے بیٹھ گئی ہوں. مجھے کہتے ہیں آپ کو نا مسئلہ ہے پین کا, تو آپ کی تو فل باڈی پین کا مسئلہ ہے, تو اس کو نا انہوں نے ڈائگنوز کیا تھا فائبرومیلجیا آپ کو. تو میں نے کہا اچھا تو اس کا کیا سلوشن ہے. وہ کہتے ہیں اس کا آج تک سلوشن ہی نہیں نکل پایا. اللہ اکبر. اس پہ ریسرچ چل رہی ہے, اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. اس کا صرف ایک سلوشن ہے کہ آپ نا میڈیکیشن لے لیں, اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. ایک پوڈ کاسٹ نا فائبرومیلجیا پہ کریں گے انشاءاللہ. یہ اس چیز سے کہ ذرا لوگوں کو پتہ چلے کہ حل ہے کہ نہیں ہے انشاءاللہ. اور میں پھر اس پہ ریسرچ کرنی شروع کر دی کیونکہ وہ پھر آ جاتا ہے. انزائٹی بھی تھی, اوور تھنکنگ. میں نے ریسرچ شروع کر دی فائبرومیلجیا ہے کیا. پھر میں نے دیکھا کہ ہاں اس طرح مسلس پین ہوتی ہے, ساری چیزیں ہوتی ہیں. میں نے کہا ہاں مجھے تو یہی چیز ہے, یہ ہے سیم ہے. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. میں نے ڈاکٹر کو کہا آپ مجھے سولوشن دیں. وہ کہتے ہیں یہ میڈیکیشن ہے آپ نے نا. اچھا انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ یہ لیں, اگر آپ کی پین بہتر نہیں ہوتی اس کی ڈوز انکریز کر دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اور جب گردے کون دیکھے گا, میدا کون دیکھے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں کرتی ہوں. میں نے جب اس کا یوزیج شروع کیا تو میں جب لیتی تھی مجھے پہلے سمجھ نہیں آتی تھی. میں بہت زیادہ سارا دن سوئے رہنا ساری چیزیں. میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا ہو رہا ہے. تو ان کو جب میں نے پوچھا تھا اس میں بس تھوڑی سی نیند ہے. تھوڑی سی نیند ہے. اللہ. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس میں تھوڑی سی نیند نہیں ہے, اس میں کافی زیادہ نیند ہے. میں نے کہا میں سارا دن مجھے نہیں ہوش ہوتی ہے میں کدھر ہوں. تو پھر اس چیز نے اور ڈسٹرب کیا کہ اب میں کیا کروں. پین کا مینجمنٹ بھی نہیں ہو سکتی ہے تو پین کلر بھی نہیں لے سکتی. پین کلر لیتی ہوں تو سارے دن سوئی رہتی ہوں. گھر والے پریشان ہیں کہ اس کو کیا ہو رہا ہے کہ اٹھ ہی نہیں رہی ہے. پھر جب وہ سوچنا شروع کیا تو پھر گھر والوں پہ غصہ کرنی ہوں کہ آپ مجھے سمجھ نہیں رہے ہیں, آپ مجھے یہ نہیں کر رہے. تو میڈیکیشن نے بہت بہت تباہ کیا مجھے. اچھا ماڈرن میڈیسن نا قابل احترام ہے, زندگی بچاتی ہے, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. لیکن یہ جو آپ صرف میڈیسنز لگا دیتے ہو نا اور پھر کئی عرصے تک ہائی ڈوز میڈیکیشن چلتی رہتی ہے, اس سے سائڈ افیکٹس آتے ہیں. میڈیسن کا رول کیا ہے؟ پین کے ساتھ بندہ ہے اس کو مسل ریلیکسن پین کلر تھوڑا سا دے دیں تاکہ تھوڑا سا جگہ پہ آ جائیں, روٹ کاز کے اوپر کام ہونا شروع ہو جائے. آہستہ آہستہ میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی. روٹ کاز نہیں ہے ادھر. روٹ کاز پہ کام ہوتا ہی نہیں ہے. وہی ڈائگنوز نہیں ہوتا, روٹ کاز پہ کام نہیں ہوتا. اب میں سمجھتی ہوں جیسے ابھی میری پین کا مسئلہ تھا تو ڈاکٹر جس ڈاکٹر کے پاس بھی میں گئی ہوں 3 4 5 10 12 ڈاکٹرس کے پاس میں گئی ہوں تو ان کو چاہیے تھا کہ مجھے بولیں ہاں آپ کا یہ ایشو ہے, سمجھائیں بیٹھ کے کہ آپ کے جیسے ڈاکٹر حمزہ نے مجھے سمجھایا. انہوں نے مجھے پراپر اچھا میں بہت حیران تھی جب ڈاکٹر حمزہ میں پہلے دن آئی ہوں. انہوں نے مجھے MRI دکھائی, یہ MRI چیک کریں. میں نے کہا جی ادھر آئے نا میں آپ کو سمجھاتا ہوں MRI میں ہے کیا. میں نے کہا جی. کہتے ہیں ہاں جی آپ ادھر آئیں, میں آپ کو MRI سمجھاتا ہوں کہ آپ کا ایشو کدھر آ رہا ہے. پھر انہوں نے مجھے سمجھایا یہ دیکھیے ادھر اسپیس کم ہو رہی ہے, ادھر یہ اندر جا رہی ہے, یہ آ رہا ہے. جی ٹھیک ہے. اور میں 3 دن تک اس چیز کو سوچتی رہی تھی ڈاکٹر وسیم کہ ایک ڈاکٹر نے مجھے MRI سمجھائی ہے. کیا بات ہے کہ ڈاکٹرس تو سمجھانا تو دور کی بات ہے, وہ دیکھنے نہیں دیتی آپ کو. وہ اصل میں ان کی OPD اتنی بڑی ہوتی ہے, اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا. نہیں میں آپ سے بڑی نہیں ہوتی ہے, آپ کے بہت پیشنٹ ہوتے ہیں. میں ابھی شام کو 7 بجے جاتی ہوں سحری افطاری کے بعد, اور وہاں پہ سارے ڈاکٹرس کی دوڑ چل رہی ہے. میں ذرا اپنے فیلو ڈاکٹرس کو کور کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مجھے جو ہے نا ان کو کور نہیں کرنے دے رہی ہے. نہیں آپ کی OPD بہت بڑی ہوتی ہے. مجھے اندازہ میں 1 بجے بھی جا کے دیکھے, میں 3 بجے تک ایکسرسائز کر کے بیٹھتی تھی اور پیشنٹ بہت زیادہ ہوتے تھے.
اس میں سچائی ہے، کوئی اس میں جھوٹ اللہ کا نہیں ہے. کرم ہے الحمد تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ نا، اچھا میں سوچ رہی تھی کہ اچھا ڈاکٹر نے مجھے ایم آر آئی سمجھائی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک ڈاکٹر آپ کو ایم آر آئی سمجھا دے. تو پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے. تو جب میں نے کہا اچھا وہ اس ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، وہ تو بڑا ویل نون ڈاکٹر تھا، تو انہوں نے مجھے نہیں سمجھائی ہے. کیوں نہیں سمجھائی ہے مجھے؟ تو پھر میں نے کہا یار ہو سکتا ہے یہ ڈاکٹر بہت لائل ہے اپنے پیشنٹ کے ساتھ. تو پھر وہ جو ایک پوائنٹ تھا، ایک اسیسمنٹ کا، ایک ایم آر آئی کا، اور یہ 2-3 چیزیں ایسی تھی کہ جنہوں نے مجھے فورس کیا تھا کہ میں آؤں، میں ادھر آ کے اسٹیپ لوں. پھر جب میں یہاں پہ آئی، ڈاکٹر حمزہ نے میری اسیسمنٹ کی، اور ود ان 2 ویکس میری لوور بیک ختم ہو گیا تھا پین. اور وہ پین ایسا تھا کہ میری لوور بیک رائٹ سائڈ سے جاتا تھا ایسے جوائنٹ سے پین پوری نیچے تک اور اوپر تک پین آتا تھا. اور پین میں اس میں کچھ بھی نہیں کرتی تھی نا. تو پھر جب 2 ویک کے بعد وہ پین ٹھیک ہو گیا، اور ڈاکٹر حمزہ میرے سے پوچھ رہے ہیں کیسے ہیں آپ؟ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہوں. تو کہتے ہیں پین کیسے ہے؟ میں گھر گئی تھی نا تب. تو یہاں سے میں ایئرپورٹ گئی تھی، وہاں سے میں 3 گھنٹے کا سفر کر کے گھر گئی تھی. تقریباً رات کو 12 بجے میں نکلی تھی، دن کے میں 11 بجے گھر پہنچی تھی. اور مجھے پتہ بھی نہیں تھا مجھے کیا پین ہے یا نہیں ہے. اور جب میری وہ باڈی لوور باڈی ٹھیک ہو گئی تو اپر باڈی کی باری گئی. تو پھر ڈاکٹر گل کو انہوں نے اسسٹ کیا کرنے کا کام. تو میں نے کہا آپ کے پاس پیشنٹ بہت زیادہ ہیں، تو وہ مجھے اسسٹ کر لیتی ہیں. ڈاکٹر وزن 3 days میں انہوں نے میری اپر بیک ٹھیک کر دی. اور میں نے کہا نہیں کیسے ایسے نہیں. جب انہوں نے پہلے دن اسسٹ کیا نا تو مجھے کہتی ہیں ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ ٹینشن نہیں لیں. میں نے کہا نہیں ایشو بہت زیادہ ہے تو 2 منتھ میں نہیں کور ہوگا، کیونکہ مجھے خود بھی بھروسہ نہیں تھا میرا 2 مہینے میں ایشو کور ہو سکتا ہے. میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا. کہتی ہیں آپ ٹائم دے، ٹرسٹ کریں میرے پہ، میں کروں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے کرنا شروع کیا تو 2 دن گزرے نا، تو مجھے کہتی ہیں کیا حال ہے؟ میں نے کہا یا میں نے یہ الفاظ کہے، میں نے کہا آپ نے جادو کیا ہے. مجھے کہتی ہے دیکھ لو میجک ہے. میں نے کہا آپ کے ہاتھوں میں میجک ہے. ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ تب ہی ہوتی ہے جب ایک انسان بہت زیادہ اچھی نیت کے ساتھ کام کرتا ہے، ایک پیشنٹ کے ساتھ لائل ہو کے کام کرتا ہے، تو پھر ہی شفا بھی میرا حال آتی ہے. ورنہ جب آپ جب اخلاص اور اخلاق، یہ بہت دو جو ضروری ہے نا، اخلاق اور اخلاص، اخلاص، یہ دونوں جب اکٹھے ہو جائے تو آدھے زیادہ کام تو اسی سے ہی ہو جاتا یہ جو کام کرتے ہیں نا مل کے، یہ دوائیاں بھی نہیں کرتی ہیں. وہ آپ نے پہلے دن مجھے کہا تھا کہ دوائیاں دھندا ہے دوائیوں کا، ایسے ہی ہے. اور دوائیاں جب آپ کسی میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہمیں یہ میڈیسن چاہیے، وہ پڑھیے ہاں ٹھیک ہے دے دیتے ہیں. ہمیں یہ نیند کی میڈیسنز آپ جا کے بولیں وہ دے دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انیشیٹ ہونا چاہیے کہ یہ تو خیر گورنمنٹ ہی لیتی ہے، لیکن یہ ہونا چاہیے میڈیکل اسٹورس پہ پالیسی ہونی چاہیے کہ ایک پرسکرپشن لے کے آئیں ڈاکٹر کی، اگر اس پہ لکھی ہوئی ہے میڈیسن تو دے دیں، نہیں تو ادروائز آپ بولیں پرسکرپشن لے کے آئیں تو پھر ہم آپ کو میڈیسن دیں گے. بڑے اسٹورز پہ تو اس کو فالو کیا جاتا ہے، لیکن وہ پھر گاؤں میں اور اس جگہوں پہ پھر اور تباہی بھی اسی سائڈ پہ مچی ہوئی ہے زیادہ. میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ آپ آئیں، میں آپ کو کلینک بھی دوں گی، پیشنٹ بھی دوں گی میں آپ کو. مطلب اس قدر اس سائڈ پہ تباہی ہے کہ، اور لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے نا، اویئرنیس نہیں ہے. میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک دفعہ بتائیں کہ ہم نے اب بیسیکلی شہروں کا وزٹ کرنا بھی شروع کرنا ہے انشاءاللہ. ہاں کریں آپ، پہلے شہروں کا، سب سے گاؤں پہلے کا کھاریاں کا انشاءاللہ کریں، موسٹ آئے گی ویلکم. انشاءاللہ. اور تو انشاءاللہ اس سے یہ جو آپ کی ویڈیو ہے، جو آپ کی ریکوری ہے، اس سے انشاءاللہ بڑے لوگوں کو میں آپ سے ایک کوشچن خیر کرنا جانے چاہتی والی. ہوں کہ لوگ کیسے خود کے جیسے انزائٹی ہے، اوور تھنکنگ، ان ساری چیزوں کو کیسے انیشیٹ کر سکتے ہیں، کیسے پہچان سکتے ہیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جس سے وہ اس چیز کو پہچان سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ میجر ایشو ہے اس ٹائم پہ. دیکھیں جیسے علامات کا ہم نے ڈسکس کیا نا، کہ بہت زیادہ خوف میں رہنا، مستقبل کے بارے میں سوچتے رہنا، ہر چیز کا نا ورسٹ کیس سینیریو کہ کچھ برا ہونے والا ہے، کچھ غلط ہونے والا ہے، بدگمانی، اپنے سائے سے ڈرتے رہنا، دل کی دھڑکن تیز ہونا، معدے کا اپسیٹ ہونا، پہلے جو چیزیں تنگ نہیں کرتی تھی اب وہ بادر کرتی ہیں، نیند کا اڑ جانا، اور جو روز مرہ کے کام ہیں وہ بھی اب آپ نہیں کر پا رہے اور ایک کمرے تک محدود ہو گئے، سوشل انگزائٹی. اور سب سے بڑھ کر اس میں اگر یہ ساری چیزوں کو سائڈ پہ کر لیں کہ جتنا انسان کو خیالات تھکاتے ہیں دنیا کی کوئی چیز نہیں تھکاتی. تو اگر آپ ڈاکٹرز بدل رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ڈاکٹرز نہیں بدلنا، خیال کو بدلنا ہے. فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ سائیکو تھراپی، سیکنڈ نمبر پہ ایکسرسائز، فزیو بیس، مسل اسٹرینتھننگ، تیسرے نمبر پہ ڈائٹ، اور چوتھے نمبر پہ ٹارگیٹڈ وائٹامنس اور استقامت بھی. میں نے تینوں چیزوں کا اثر دیکھا ہے. جب میں پہلے دن آئی تھی تو آپ نے کہا تھا ایکسرسائز بہت ضروری ہے انزائٹی کے لیے آپ کی. تو میں نے کہا تھا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایکسرسائز سے کیا ہوگا نا، تو آپ نے کہا تھا آپ کریں ایکسرسائز سے ہی آپ ٹھیک ہوں گی. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ انزائٹی جو ہے یا پین مینجمنٹ جو ہے وہ ایکسرسائز سے کیا ہو جائے گی. میں سمجھتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا آپ انزائٹی میں کچھ نکالنا چاہتے ہیں، ایموشنز نکالنا چاہتے ہیں، تو ایکسرسائز میں وہ ایموشنز نکلتی ہیں. وینٹ آؤٹ کرنے کا ذریعہ ہے پراپر وینٹ نا. آؤٹ کرنے کا ذریعہ ہے جب آپ وہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں نا، آپ جتنی مرضی فورس سے کر رہے ہیں کسی کو کیا مسئلہ ہوگا، تو وہ نکلتے ہیں آپ کی ایموشنز. اور پین میں بھی سیم،
اب میں جیسے 2 منتھ کے لیے یہاں پہ آئی ہوں, 2 منتھ کے بعد میں ٹھیک رہوں گی تب جب میں موومنٹ کرتی رہوں گی. سبحان اللہ, موومنٹ از میں میڈیسن. موومنٹ از میڈیسن. میں میرے دادا ابو نا ایک بات کرتے ہیں پنجابی میں, حرکت وچ برکت ہے. واہ بالکل, سبحان اللہ, بالکل مجھے کہتے تھے حرکت وچ برکت ہے, میری تھی حرکت کرنی ہے تو ٹھیک رہنا ہے. بالکل صحیح. تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ 2 مہینے آئے ہیں, 1 مہینہ یہاں پہ آئے ہیں, جتنا ٹائم بھی آپ یہاں پہ لے رہے ہیں, آپ صرف اس ٹائم میں اس ٹریٹمنٹ کو نہیں لیں. آپ سیکھیں کہ اس چیز کو آپ کیسے کر رہے ہیں, آپ اس چیز کو کیسے, وہ موومنٹ کیسے کرا رہے ہیں, ڈاکٹر کیسے کرا رہے ہیں, اور ڈاکٹر سے پوچھیں کہ میں یہ کیسے کر سکتی ہوں, میں گھر میں کیا چیزیں کر سکتی ہوں. میں نے جیسے کویشچن کیا تھا کہ میں کتنا ٹائم لگے گا مجھے ریکور ہونے میں, تو ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہاں پہ 2 مہینے گزاریں, سیم روٹین جو ہے آپ ایٹ لیسٹ 6 to 8 month کنٹینیو کریں, تب تک آپ کے مسل جو اسٹرینتھ ہے نا وہ گین ہو جائے گی, پھر آپ کا ریدم بن جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نا آن اینڈ آف کرتے رہیں ایکسرسائز. اب اس میں بھی ایک چیز کی وہ مسئلت ہے کہ دیکھیں جب 6 مہینے ایک بندہ ایک روٹین پہ جا رہا ہے, وہ آن اینڈ آف نہیں کر سکے گا, وہ اس کی وہ روٹین اس کی ڈٹ جائے گا, زندگی کا حصہ بن جائے گی. وہ اس کی بالکل زندگی ایسے, کا حصہ بن جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کسی انسان کو کسی چیز پہ لانا چاہتے ہیں نا, آپ اس کو بولیں اتنے ٹائم کے لیے یہ ریگولر کرو, اس کے بعد جو ہے نا تم اپنی مرضی سے کرو. یہ میرے والا فارمولا مجھے ہی بتا رہی ہے. میں بھی لوگوں کو نا ایسے ہی قابو کرتا ہوں کہ 2-3 مہینے کا جھانسا دیتا ہوں کہ 2-3 مہینے آپ ایکسرسائز کریں گے. وہ جب 2-3 مہینے کرنا شروع کرتے ہیں, اس کے بعد ان کی جب روٹین بن جاتی ہے پھر وہ چھوڑ ہی نہیں پاتے. میں نے یہ اپنے اوپر آزمایا ہوا ہے نا کہ مجھے کہتے تھے 2-3 مہینے, میں نے کہا ٹھیک ہے, تو 2-3 مہینے کریں اور اس کے بعد وہ ڈٹ جائے گا تو اس نے چھوڑنا ہی نہیں ہے. لوگ بڑے سست ہوئے ہوئے ہیں, ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں. ہم لوگ اللہ نے ہمیں واقعی مشقت کے لیے پیدا کیے. آپ کی اس بات سے نا مجھے یہ کہ میں کب ٹھیک ہوں گی, اکثر لوگ مجھ سے کویشچن کرتے ہیں پیشنٹس نا, تو میں ان کو کہتا ہوں یہ بھی ایک وسوسہ ہے کہ میں کب ٹھیک ہوں گی. آپ نے اب کیا کہنا ہے, یا اللہ میں محنت کروں گی, اور یا اللہ کریم آپ اس میں برکت ڈالیے گا. استقامت میں ہی کرامت ہے. ایسے ہی ہے. اور وہی مجھے نا ایک میری فیلو ہی ہیں, مجھے کہتی ہیں کہ اچھا کیا حال ہے, میں نے کہا ٹھیک ہوں. کتنی ٹھیک ہو؟ میں نے کہا الحمدللہ جو میری اسٹیفنس تھی وہ سارے مسئلے ٹھیک ہو گئے ہیں, اب اسٹرینتھ پہ کام کر رہی ہوں, اس پہ کتنا ٹائم لگے گا. میں نے کہا 2 مہینے میکسیمم یہاں پہ ہوں, تو اس کے بعد میں نے کہا اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا 6 to 8 month آپ نے یہ کنٹینیو کرنا ہے, تو دین آپ کو نا وہ ٹھیک ہو جائیں گی آپ, تو اس کے بعد آن اینڈ آف کرتی رہیں گی. کہتی ہے اس کا مطلب پوری زندگی تم نے ایکسرسائز کرنی ہے. میں نے کہا ہاں. تو کہتی ہے تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نا کہ آپ اب ساری زندگی ایکسرسائز کرتے رہو گے تو ٹھیک رہے گا, ورنہ تو نہیں ہوں گے. کانسیپٹس ہی کلیئر نہیں ہے. میں اس کی طرف دیکھ رہی ہوں, تو میں نے کہا تم ایک بات بتاؤ, تمہاری گاڑی ساری زندگی تمہاری گیراج میں کھڑی رہے گی تو ٹھیک رہے گی, اس کو چلاتی رہو گی تو ٹھیک رہے گی. بالکل. تو مجھے کہتی ہے کہ نہیں یار, لیکن پھر بھی کیا فائدہ اتنے پیسے دینے کا, اتنا رہنے کا, اتنا ٹائم ضائع کرنے کا. میں نے کہا یہ گراریاں ہیں اندر, ان کو تیل لگاتے رہیں گے تو ٹھیک رہے گا. واہ واہ. نہیں تو میں نے کہا وہ جام ہی ہو جائیں گی. دیکھیں ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, ہم تو لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس آئے کہ بھائی ڈائٹ ایکسرسائز اصل علاج. دیکھیں ایک بندہ اویئرنیس بھی ہو, 10 بندے اس کو پیچھے ہٹانے کے چکر میں ہوں, تو وہ لیکن وہ ایک دیا کافی ہوتا ہے, آپ نے ڈٹے رہنا ہے. لیکن وہی تو مجھے بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا یار پڑھ لکھ کے بھی یہی, مطلب ہمیں سکھایا نہیں گیا نا, ہمیں خود سے محبت کرنا نہیں سکھایا, خود سے محبت کرنا نہیں سکھایا گیا. اور سب سے پہلی چیز مجھے لگتا ہے کہ انسان کی ریکوری سب سے پہلے اس کا مائنڈ. آپ کے مجھے ڈاکٹر نے آمنہ نے کہا تھا کہ آپ کی نا پاور اور کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے. جب میں پہلے دن آئی تھی تو میں نے کہا نہیں, کنٹرول تو میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں ہے, میں کیسے خود کو کنٹرول کروں, میں نہیں کر پاتی. تو آج ابھی آپ کے پوڈ کاسٹ سے پہلے میں ان سے سیشن لے کے آئی ہوں, تو مجھے کہتی ہیں کیسی ہوں, میں نے کہا ٹھیک ہوں. تو کہتے ہیں اچھا تو کیسا آج پوڈ کاسٹ ہے آپ کا. میں نے کہا ہاں جی ہے. تو کیا آپ کی ہے لائک سچویشن. میں کہا ٹھیک ہے صحیح ہے. کہتی ہیں اچھا. تو پھر نا جب اینڈ آف کنورزیشن ہوا تو مجھے کہتی کیا سیکھ کے جا رہی ہیں یہاں پہ. میں نے کہا میں نے یہ سیکھا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ خود کو کنٹرول کریں, تھنکنگ پازیٹیو کریں, کوئی بھی چیز ہے نا اس کو پازیٹیو جو ہے نا پرسپیکٹیو دیں تو آپ ٹھیک ہو جاتی ہیں. کہتی نہیں آپ کا کنٹرول تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. میں نے کہا نہیں میرا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے. میں نے کہا میرا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے, میری پاور میرے ہاتھ میں ہے, میرا مائنڈ میرے ہاتھ میں ہے. تو میں نے کہا اب میں ان سے کہتی تھی کہ مجھے نا اچھا احساس بہت ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو نا بہت پیچھے لے جاتی ہے کبھی کبھی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے احساس والا بندہ مارا جاتا ہے. تو میں ان کو کہا کہ مجھے نا جب میں روڈ سے بھی گزری ہوں نا تو میں نے کسی کو دیکھا ہے کہ وہ بندہ مشکل میں ہے, مجھے بہت فیل ہوتا ہے کہ وہ بندہ مشکل میں ہے. اگر میرے پاس یہ چیز ہوتی تو میں اس کو وہ نا یہ دیتی, میں وہ دیتی, تو میں بہت زیادہ اس چیز پہ پریشان رہتی ہوں کہ میں لوگوں کو پریشان نہیں دیکھتی. پھر میں جب پریشان دیکھتی ہوں تو میں ان کے سولوشنس دیکھنا شروع کر دیتی ہوں ساری چیزیں. تو انہوں نے بڑی اچھی بات مجھ سے کی. مجھے کہتی ہیں کہ
آپ پہلے یہ جب دیکھتی ہیں نا تو آپ یہ سوچیے کہ وہ بندہ آپ کی وجہ سے مشکل میں نہیں ہے. واہ آپ سبحان اس اللہ. کی آپ ریزن نہیں ہے اس کی مصیبت کی یا اس کی پریشانی کی. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے, آپ اس کو دیکھیں. اگر تو آپ کنڈولنس کر سکتی ہیں, آپ اس کو تھوڑا بہت ہمت دے سکتی ہیں تو دیں. ادروائز آپ اگر نہیں کر سکتی, گزرتے گزرتے دیکھ رہی ہیں, تو آپ دعا کریں کہ یا اللہ اس کو میں نے مصیبت میں دیکھے, میرا دل پریشان ہے, تو آپ اس کے لیے آسانی پیدا کرنا, سبحان اور اللہ. جو اس کے لیے ٹھیک ہے نا واہ وہ کر دینا. میرے واہ ہاتھ میں بس یہی تھا کہ میں آپ سے دعا کر سکتی ہوں. واہ تو سبحان اللہ. آج مجھے کہتی ہیں کہ تمہارے وہ سچویشن تم نے بتائی تھی, تو میں نے کہا میری سچویشن کا یہ ہے کہ اب میں گزرتی ہوں نا تو میں کسی کو دیکھتی ہوں تو میں یہ کہا کہتی ہوں ڈاکٹر آمنہ نے کہا تھا مجھے کہ آپ نے سوچنا نہیں ہے, آپ نے یہ کہنا ہے کہ میری وجہ سے مصیبت میں نہیں ہے. وہ پازیٹیو اس پہ وے میں کنورٹ کر پازیٹیو. دیا. تو سبحان اللہ. یہ اگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ لوگ میرے سے پوچھتے ہیں, میرے سے اکثر لڑکیوں نے یہ چیز پوچھی ہے کہ سائیکالوجسٹ کیا کرتے ہیں. کوئی آپ کو کچھ نہیں کر سکتا, آپ خود کو ٹھیک کرتے ہیں. کافی زیادہ ہماری جن زی ہے نا جو اس کا یہی پرسپیکٹیو ہے کہ آپ خود کو خود ہی ٹھیک کرتے ہیں, سائیکالوجسٹ کچھ نہیں کرتے ہیں, کاؤنسلنگ سے کیا ہوتا ہے. اس دن ایک تو آئے ہوئے تھے نوجوان, وہ کہہ رہے تھے میں کلّا کافی ہوں. ایسے تو میں نے ان کو پھر سورہ کہف کی آیت تھی, میں سناتا رہتا ہوں کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم کسی کو گمراہ کرنے پر آتے ہیں تو تم اس کے ارد گرد کوئی راہ بتانے والا یا دوست نہ پاؤ گے. ایسے تو راہ بر کا چھن جانا گمراہی کی دلیل ہے. ایسے ہی استاد ہے. کا ہونا بڑا ضروری ہے. جینزی کے لیے میں بہت زیادہ پریشان اسی بات پہ ہوتا ہوں کہ یہ ان کو کوئی کیسے سمجھائیں کہ استاد, گرو, مینٹور کتنا ضروری. ہماری جنریشن کو واقعی یہ چیز سمجھانا بہت مشکل ہے کہ مینٹور کا ہونا بہت ضروری ہے. اب میں کہوں کہ میں اپنی جو پین ہے, ڈاکٹر حمزہ مجھے کہتے ہیں, جب میں پہلے دن آئی ہوں نا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کہا میں ادھر سے سیشن لے لیتی ہوں. تو کہتے ہیں کہ آپ نا ایک سیشن لے کے میرے سے دیکھیں تو آپ اس کے بعد سیم سیشن وہاں پہ جا کے لے لیجیے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے بتا دیں, میں سیم سیشن وہاں پہ جا کے بتاؤں گی اور لے لوں گی. وہ پہلا سیشن لیا انہوں نے, لے کے تو روم سے باہر نکلی ہوں تو مجھے کہتے ہیں ہاں تو ٹھیک ہے آپ نے اب یہ وہاں سے لینا ہے سیشن. میں کہا کہاں سے؟ کہتے ہیں کھانیہ سے. میں کہا نہیں میں تو نہیں لے رہی. کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا ڈاکٹر حمزہ میں نے فزیوتھیراپی کرائی ہوئی ہے, 2 دفعہ کرائی ہوئی ہے میں نے. تو میں نے کہا کافی ٹائم تک کراتی رہی, اور میں نے کہا فزیوتھیراپی صرف اتنی لمیٹیڈ ہے کہ آپ ٹینس لگا دیں, مساج کر دیں, آپ کی فزیوتھیراپی ہو گئی ہے. ایکسرسائز میں اسٹریچز 2-4 کرا دیتے ہیں, اور میکسیمم اگر آپ کی فزیوتھیراپی جاتی ہے تو آدھے گھنٹے کی جاتی ہے, اس سے زیادہ آپ کی فزیوتھیراپی نہیں جاتی. تو میں نے کہا اس میں سے تو ایک چیز بھی نہیں وہاں پہ ہوتی, تو میں کیسے کراؤں گی وہاں پہ؟ تو کہتے ہیں نہیں آپ تو کہہ رہی تھی میں وہاں سے کروا لوں گی. تو میں نے کہا نہیں یہ فزیوتھیراپی نہیں میں نے دیکھی ہوئی, اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ لیک آف نالج نہیں ہے, لیکن وہی کہ وہ بس کام ختم کرتے ہیں, نپٹاتے ہیں کام کو. اور لوگوں کی سوچ, آپ کی سوچ کیونکہ آپ پہ اثر کرتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ہاں واقعی مجھے آرام آ رہا ہے. یہاں پہ نا سوچ پہ میری ایک ریلیٹیوز ہیں, ٹھیک ہے, ان کو نا ہمارے یہاں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان چیزوں پہ بہت بلیو بھی کیا جاتا ہے, تو ان کو کوئی مسئلہ تھا پاؤں کا, تو وہ کہتے ہیں کہ فلاں دربار سے نا آپ نے نا کوئی دھول لینی ہے, وہ جو آگ کی ہوتی ہے وہ لینی ہے, اس کے اندر کوئی میرے خیال ہے دانے وغیرہ کوئی کنک کے گندم کے ہوتے تھے وہ ڈالنے ہیں, اور ڈال کے وہ دے کے بیچنی ہے آپ نے. میرے پاؤں خراب ہیں. ان کی بیوی آئی ہے ہمارے گھر اور وہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے کب جانا ہے میرے بابا کو. وہ کہتے ہیں ہم نے تو تب میرے بابا باہر ہوتے تھے تو میں نے تو آج جانا ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے تو ہمیں کہا تھا وہ دے کے بیچنا فلاں دربار سے. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا 1 منٹ رک جائیں. تو میرے ایک سیکنڈ چاچو ہیں, تو انہوں نے کیا کیا کہ ہمارے جو ہے نا چولہے کے اندر سے وہ اٹھائی ہے دھول, اس کے اندر وہ مکس کیے ہیں کر کے, وہ کہتے ہیں یہ دے دینا اسے. انہوں آئل تھا, آئل اور وہ دونوں چیزیں دی ہیں, بابا نے جا کے دی ہیں. بابا کہتے ہیں کہ یہ آپ کی گھر والوں نے دیا, انہوں نے کہا کوئی آپ کو مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں. وہ انہوں نے یقین رکھ کے لگائی اور وہ ٹھیک ہو گئے. یقین کی تو بات ہے. سبحان یقین اللہ. کی واہ بات ہے, واہ یقین واہ واہ. اتنی ایسی چیز ہے کہ میں کہتی ہوں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کیسے فزیوتھیراپی کیسے ٹھیک کرتی ہے, ایکسرسائز سے کیا ہوگا, جب تک آپ بلیو ہی نہیں کریں گے آپ کو اثر نہیں ہوگا. اور جس کا جو یقین ہے وہی اس کا حاصل ہے. ایسے ہی ہے, بالکل یقین جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو یقین سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے. اگر میں یہاں پہ آئی ہوں میں یقین نہیں رکھتی نا, میں کہتی خیر ہے چانس دے کے دیکھتی ہوں کیا ہو جائے گا, تو میں یہ کہہ کے آتی تو میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی, کیونکہ مائنڈ ہی نہیں ہے آپ کا, آپ نے مائنڈ بنا کے آئی نہیں ہے, آپ پہ یقین ہی نہیں ہے اس چیز پہ. تو جب تک یقین نہیں ہوگا کوئی بھی چیز اثر نہیں کرے گی. بے شک آپ یقین رکھتے ہیں نا کہ کوئی مجھے ہیل کر سکتا ہے, لیکن جب تک آپ اس یقین کے ساتھ نہیں جائیں گے اس کے ساتھ کہ وہ مجھے ٹھیک کرے گا تو آپ نہیں ٹھیک ہو سکتے. بالکل. اور جس کا میں نے جیسے کہا نا کہ یقین, وہ حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ اللہ میرے یقین کا نام ہے بلکہ یقین محکم کا نام ہے. ایسے ہی ہے, اور جب تک آپ کا وہ پورا ٹرسٹ کہ شفا من جانب اللہ ہے, ایسے ہی ہے, اللہ مسبب الاسباب ہے, اللہ نے یہ ڈاکٹر میرے لیے وسیلہ بنایا ہے. ایسے ہی ہے, تو جب آپ اس نیت کے ساتھ اس یقین کے ساتھ جاتے ہو تو پھر اللہ تھوڑی محنت میں بھی زیادہ برکت ڈال ایسے ہی دیتا ہے. ہے. ابھی میں ذرا ڈاکٹر حمزہ کو بھی میں بلا لاسٹ لیتا پہ ہوں. جی میسیج بسم اللہ. دینا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنے ریویو میں بھی یہ کہا تھا, ابھی بھی یہی کہوں گی, ایک دفعہ آئیں,
ट्रीटमेंट मत कराएं, कुछ भी नहीं कराएं, सिर्फ आएँ, असेसमेंट कराएं और चले जाएं। फिर उसके बाद आप जाने और आपका काम जाने, और फिर अगर आप फिर आप वही 2-3 यानी महीने कि आप कह रहे हैं कि एक दफ़ा आके एक्सपीरियंस ले, सिर्फ मिले एक्सपीरियंस ज़रा लें। टीम से हाँ, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सपीरियंस लें। आप बोलें कि हमने डॉक्टर हमज़ा से एक दफ़ा असेसमेंट करानी है बस। आप आएँ, डॉक्टर हमज़ा से असेसमेंट कराएँ, उसके बाद आप और आपका वो डिसीजन होगा, आप जो मर्ज़ी करें। अभी हम ज़रा डॉक्टर हमज़ा को भी बुलाते जी, हैं ज़रूर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, चलिए, सही है, जज़ाकल्लाह, ठीक है। बहुत थैंक यू, शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपकी टीम का, सबका बहुत शुक्रिया, सही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हमज़ा, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, एक और रिकवरी मुबारक हो आपको माशाल्लाह। खैर मुबारक। तो अब ज़रा थोड़ा मेडिकली बताएं कि क्या-क्या हेल्थ हेल्थ इश्यूज़ थे? डॉक्टर वसीम, मेडिकली हम स्टार्ट करते हैं। इनके इशू ज़रा काफ़ी ज़्यादा थे। पूरी स्पाइन इनकी ना एंगेज थी, सर्वाइकल एरिया, थोरेसिक एरिया, लंबर एरिया। सबसे पहले जो हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था वो इनका लंबर एरिया पे किया था, जिसको हम कहते हैं लो बैक पेन। मोस्टली हम जब करवाते हैं एमआरआई, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा एमआरआई करवाई, उसके अंदर एक ही चीज़ लिखी आ रही थी, स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन ड्यू टू मसल स्पाज़म। यही चीज़ है जो आपकी रूट कॉज के अंदर वर्क करती है। फिर जब हमने इसको मैंने जब असेसमेंट करना फिज़िकली स्टार्ट की, तो इनका L4 और L5 लेवल, जिसको कहते हैं L4 वर्टिब्रा और L5 वर्टिब्रा, और L5 और S1 के लेवल पे, S1 बिल्कुल आपकी ना हिप जॉइंट पे जाके अटैचमेंट होती है, जिधर हम सिटिंग करते हैं, जिधर आपका सारा लोड आता है। उस वर्टिब्रीज के अंदर इनकी एक तो स्पेस रिड्यूस्ड हुई हुई थी, और जो ये ट्रीटमेंट करवा रही थी हमारे पास आने से पहले, 2017 से इनका पेन चल रहा था, ये मेडिकेशन ले रही और डिफरेंट चीज़ें इन्होंने बहुत ज़्यादा ना एक्सपेरिमेंट किए थे अपने साथ, बहुत ज़्यादा चीज़ें खाई थी। लेकिन जब इनकी असेसमेंट की गई तो इनका डायग्नोसिस डिफरेंट निकला। L5 S1 के लेवल पे इनका वर्टिब्रीज की ना स्पेस रिड्यूस्ड हुई हुई थी। उस स्पेस के रिड्यूस होने की वजह से जो आपकी नर्व पास कर रही थी वो इम्पिंज हुई हुई थी। अब ऊपर और नीचे से वर्टिब्रीज के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, बीच में जो आपकी नर्व पास कर रही है, उसको एक पाथवे नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से नर्व आपकी कंप्रेशन की तरफ जाना स्टार्ट हो गई है। मोस्टली हमारे एमआरआई में ये चीज़ लिखी आती है, कंप्रेशन ऑफ नर्व रूट, जिसकी वजह से आपकी ना नर्व जब दबती है तो पूरी टांग में आपकी ना पेन जाना स्टार्ट हो जाती है। और ये वाला इशू इनका 90% था, जिसकी वजह से इनकी पूरी बॉडी पेन की तरफ जाना स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद फिर हमने जब इनको फर्दर लंबर एरिया की असेसमेंट करना स्टार्ट की, फिर इसी तरह सेम L4 और L5 के लेवल पे भी इनकी स्पेस रिड्यूस्ड हुई हुई थी। अब एक नेचुरली अल्लाह ताला ने एक जो स्पेस रखी हुई है, उसके अंदर आपकी जो स्पेस रिड्यूस्ड हुई हुई है, ऑटोमेटिकली आपकी नर्व दबना स्टार्ट हो गई है। नर्व के कंप्रेशन की वजह से इनकी पूरी टांग में पेन जा रहा, और वो पेन की इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी थी कि इनका ब्लड फ्लो कॉम्प्रोमाइज़ करने लगा। फिजियोथेरेपी में मोस्टली मैं अगर एक बात बोलूँ ना, तो हमें मसल्स के अंदर और वर्टिब्रीज के अंदर फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना जाने की वजह से पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाता है। और ये इनका इतना सवेयर इशू चलता गया इतने टाइम से, आहिस्ता आहिस्ता इस पेन ने ऊपर की तरफ आना स्टार्ट कर दिया, थोरेसिक एरिया में जाना स्टार्ट हो गया। कुछ टाइम बाद इनका सर्वाइकल एरिया भी अफेक्टेड होना लग गया, और ओवरऑल इनकी ना पूरी स्पाइन इसकी पेन की इंटेंसिटी में आने लग गई। फिर जब हमने आहिस्ता आहिस्ता इनका लंबर एरिया पे वर्क किया, लंबर एरिया के ऊपर इनके मैंने टोटल गिन के 14 कंडीशनल ट्रेनिंग के और फिजियोथेरेपी के सेशन किए हैं, और 14 सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से इनका लो बैक का पेन जो 2017 से था वो चला गया। फिर उसके बाद हमने इनका थोरेसिक एरिया स्टार्ट किया, और इनकी एक बहुत बड़ी कंप्लेन थी कि मुझे डॉक्टर हमज़ा सांस लेने में ना बहुत इशू आ रहा है। मैं सुनने वालों को एक चीज़ बताता हूँ, हमारे सेंटर में ना 4 मसल्स होते हैं, जिनमें से 2 मसल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी इंस्पायरेशन में और एक्सपायरेशन में। उनका नाम है रोम्बाइड्स मसल्स, और रोम्बाइड्स मेजर एंड रोम्बाइड्स माइनर। उन मसल्स में भी स्टिफनेस की वजह से, नर्व के कंप्रेशन की वजह से इनकी सांस का इशू लेना स्टार्ट हो गया था, और ये मुझे बता रही थी कि मैं सांस की वजह से, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से मैं बहुत ज़्यादा मेडिकेशन ले रही हूँ। और जब हमने उन मसल्स के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, पहले मसल्स पे वर्क किया, उसके अंदर से स्ट्रेस का लेवल ख़त्म किया, जब उसमें से पेन आस्ता आस्ता एलिमिनेट होना स्टार्ट हुआ, फ्रेश ब्लड आया, इनकी ब्रीदिंग का पैटर्न बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। और एक ये चीज़ मैं रिलेट करता हूँ, बहुत सारे हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट आते हैं जो आके कंप्लेन करते हैं, हमें पैनिक अटैक हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है।
تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جب آپ کے مسلس ٹائٹ ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں، جب آپ کا بلڈ فلو کمپرومائز کرنا سٹارٹ کرتا ہے، آپ کو سب سے پہلے پینک اٹیک آتا ہے، جسٹ فیئر ہوتا ہے، آپ کو ایک اندر سے ڈر آتا ہے، خوف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کانپنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ وہ فائٹ اور فلائٹ میں سب سے زیادہ مسلز ہی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں نا، یس. سمپیتھیٹک سسٹم ایکٹیویٹ ہوا ہوا ہے. تو یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے جو ہائی لائٹ کیا ہے. بالکل. تو اس دن بھی ہمارے پاس ڈاکٹر وسیم ایک پیشنٹ آئے ہیں. میں اس وجہ سے یہ باتیں کر رہا ہوں کیونکہ پیشنٹ نا اب یہ باتیں ریلیٹس کریں گے کہ ہمیں یہ ایشو ہے، ہمیں یہ ایشو ہے، تاکہ ہمیں ایک موڈ آف پیٹرن پتہ چل جائے. اس دن بھی ایک پیشنٹ آئے ہیں، انہوں نے آ کے سب سے پہلے یہی کمپلین کی کہ مجھے پین ہے اور مجھے نا پینک اٹیکس ہو رہی ہیں. تو میں کیا کروں، میں میڈیسن کھا کھا کے تھک گئی ہوں. میں نے ان کو پھر ایک جرنلائز اوور ویو دیا، اسسمنٹ کی، ان کو بتایا کہ آپ اس طرح موڈ آف پیٹرن سے چلیں. ہمیشہ یاد رکھیں انزائٹی، ڈپریشن آپ کے مسلس کے ٹائٹنس کی وجہ سے آئے گی. جب مسلس ٹائٹ ہونا سٹارٹ ہوں گے آپ کا بلڈ فلو رک جائے گا. جب آپ کا بلڈ فلو نہیں آئے گا اس مسلس کے اندر آپ کی ناٹس بننا سٹارٹ ہو جائیں گے. کسی بلڈ کی سرکولیشن میں کوئی بھی پاتھ وے رکاوٹ میں آئے گا تو آپ کے مسلس ٹائٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور آپ کا بلڈ فلو کمپرومائز ہوگا. اور ان چیزوں کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں جائیں گے، انزائٹی میں جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کا مائنڈ اوور تھنکنگ کرے گا. اوور تھنکنگ میں، تھنکنگ کی اوور تھنکنگ میں بہت فرق ہے. مطلب کہ آپ یہ چیز سوچ رہے ہیں کہ میرے مسلس ٹائٹ ہو رہے ہیں، لیکن اس کی روٹ کوز یہی ہے کہ آپ کے مسلس کے کھچاؤ کی وجہ سے، سٹریس لیول کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو پینک اٹیکس آ رہے ہیں اور آپ کو ڈپریشن کی طرف لے کے خوف بھی جایا بڑھ رہا جا رہا ہوتا ہے نا، خوف کی انٹینسٹی بھی بڑھ رہی ہوتی ہے. پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا، اب یہ کب میں ٹھیک ہوں گا نہیں ہوں گی ٹھیک، پتہ نہیں فیوچر میں کیا رکھا ہے. وہ جتنا آپ اس چیز کو اوور تھنک کرتے جائیں گے تو یہ ایک لوپ ہے جو چلتا رہے گا، اور اس کا پھر نتیجہ وہی پینک اٹیک ہے. اکثر نا ڈاکٹر وسیم پیشنٹس آ کے نا، اس دن بھی کلینک میں پیشنٹس نے کہا کہ کتنا ٹائم لگے گا. میں نے ان کو ایک بات میں نے کہا دیکھیں آپ پین کے ساتھ کتنا عرصہ سفر کرتے آئے ہیں. کہتے ہیں مجھے آلموسٹ تقریباً 5.5 سال ہو گئے ہیں. میں نے کہا جتنا ٹائم آپ پین میں سفر کر رہے ہیں آ جائیں ہمارے پاس، تھوڑا سا نا ہمارے ساتھ ذرا 1.5 سے 2 ماہ ذرا چلیں، اس میں ذرا سفر کریں، دیکھیں کیا رزلٹس ہاں آتا ہاں، ہے. واہ واہ واہ. تو میں نے کہا آپ سفر تو کر رہے ہیں نا پین میں، آئیں ہم آپ کو تھوڑا سا نا اپنے ساتھ سفر کراتے ہیں، ایک منزل پہ لے کے چلتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ رزلٹس آئے گا. اور الحمدللہ رزلٹس ان کے بھی آ رہے ہیں. تو یہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو میری تو ایک یہ خاص میسج ہے کہ آپ ایک دفعہ ضرور آئیں، کیونکہ میں نے بہت زیادہ یہ چیز انالائز کی ہے. ڈفرینٹ او پی ڈیز 100 ماشاء اللہ کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. پیشنٹس کی سب سے بڑی کمپلین ہی یہی ہے کہ ان کو ان کا پیٹرن ہی نہیں بتایا جا رہا کہ ہمیں روٹ کاز کیا ہے. میڈیکیشن پہ لگا دیا جاتا ہے. ایک نا ڈاکٹرز نا انڈیپینڈنسی نہیں ختم کر رہا پیشنٹ سے کہ میں پیشنٹ کو انڈیپینڈنٹ بناؤں کیا کہ وہ اپنی لائف میں جا کے آگے خود یہ چیزیں فالو اپ کرے اور اپنی لائف کو ہیلدی بنائے. ہمارا اور خاص طور پہ میرا موڈ آف پیٹرن یہ ہے کہ پیشنٹ کو ہم زیادہ بھی لمبا نہ چلائیں، جتنی میکسیمم ڈیز میں ریکوری لے سکیں، اس کے ریزلٹس لے سکیں، تاکہ وہ پیشنٹ بھی موٹیویٹ ہو، اور جتنا پیشنٹ اس کام میں انگیج رہے گا اتنا فردر وہ اپنے لائف سٹائل کو موڈیفیکیشن کی طرف لے کے جائے گا. اور پھر ان کے آتے ہیں مین ایشو کے اوپر جو ان کی پوری سپائن کا تھا، سروائیکل ایشو میں. سروائیکل ایریا ہم نے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنا سٹارٹ کیا تو سروائیکل ایریا میں بھی ان کے مسلس ٹائٹ، کچھ مسلس ویک تھے. جو مسلس ٹائٹ تھے ان کو ہم نے ریلیکس کیا اور ان کو ہم نے اسٹرینتھنگ کی طرف لے کے گئے، اور جو ویک مسلس تھے ان کو ہم نے پاور کیا تاکہ یہ اپنی باڈی کا لوڈ بیئر کر سکیں. چلتے وقت، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت ان کو کوئی سٹریس یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی وجہ سے ان کو کوئی پین کی انٹینسٹی نہ آئے. تو الحمدللہ اس میں فزیو تھیراپی اور ساتھ اس میں جم کی ایکسرسائزز پلس ان کے ٹارگیٹڈ ملٹی وائٹامنس، اور یہ 3 چیزوں ساتھ ان کے سائیکالوجی کے سیشن، یہ ہماری جو چیز چلی تھی ان کے 20 سیشنز. اور اس کے بعد جو ہم نے ان کا پروٹوکول فالو کیا تھا الحمدللہ ایک اتنی زیادہ بنچ، مجھے تو یہ بتایا گیا تھا ہمارا ایک دراز بھرا ہوا ہے، اس کے اندر میڈیسنس پڑی ہوئی ہیں کہ یہ انزائٹی کی ہے، یہ ڈپریشن کی ہے، یہ کس کی ہے. تو الحمدللہ اس کی اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کی آج یہ ساری میڈیسنس ختم ہو گئی ہیں. صرف یہ جو لے رہی ہیں یہ ملٹی وائٹامنس لے رہی ہیں، اور ملٹی وائٹامنس
بہت ضروری ہیں آپ کی باڈی کے لیے، کیونکہ اگر B12 کا لیول کم ہوگا آپ کے گٹ کی موبلٹی خراب ہو جائے گی، آپ کا سٹمک کی موبلٹی، آپ کے کھانے کی ڈائجیشن خراب ہو جائے گی. اس لیے B12 کا لیول بہت زیادہ ضروری ہے. اگر کم ہے تو آپ لازمی لیں. اس کے بعد اگر D کا لیول کم ہے تو آپ کی باڈی کے ویکنس کی وجہ سے بھی آپ کو پین کی علامات بالکل آنا ایسے سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے یہ جو جنرل ملٹی وائٹامنس ہیں وہ لینے بہت ضروری ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک موڈ آف پیٹرن اور ایک پیٹرن لوگوں کو دکھانا، ایک اویئرنیس کریٹ کرنا کہ یہ پاسبل ہے. تو جب ایک سب سے پہلی انسان بات ہے کہ یہ پاسبل ہے. یہ بالکل پاسبل ہے، اللہ تعالیٰ نے نا ہر بیماری کی شفا بیماری رکھی کی ہے نا کہ شفا رکھی ہوئی ہے. بس یہ توکل کرنا ہے کہ ہم نے بس اس چیز کے اوپر گامزن کرنا ہے. یہ کدھر سے آئی ہیں ڈاکٹر وسیم؟ یہ کھاریاں سے آئی ہیں. جب میں نے ان کو فرسٹ ڈے کہا نا آپ یہاں پر رکیں، انہوں نے کہا امپاسبل ہے. لیکن جب انہوں نے خود اس چیز کو اینالائز کیا، الحمدللہ وہ ٹائم بھی پاس ہو گیا اور وہ ریکوری بھی ہمارے پاس آ گئی. آج ماشاءاللہ سے یہ اتنا ریکور ہیں کہ اب اسمائل لے کے ہمارے کلینک سے اپنی طرف جا رہی ہیں. اور میں جتنے سننے والے ہیں ان کو یہ بات بتاؤں کہ آپ سب سے پہلے خود سے محبت کریں. خود سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی. سبحان اللہ. تو اللہ بالکل تعالیٰ ایسے سے ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ایسی زندگی دے جس پہ تو بھی راضی رہے اور ہم بھی راضی رہے. واہ، رہیں. یہ حضرت جس واصف علی واصف ماشاء رحمۃ اللہ کی اللہ، بڑی اور پیاری دعا ہے. جس پہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالیں. اور جتنے میڈیکل ایشوز تھے یہ کافی سفر کر رہی تھی، اور ابھی الحمدللہ ہمارے ٹریٹمنٹ سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ بالکل ریکور ہو گئی ہیں. الحمدللہ. اور انشاءاللہ اس ویڈیو سے بڑے لوگوں کو رہنمائی ملے گی. تو اگر آپ بھی انہی بیماریوں سے جنگ لڑ رہے ہیں تو ایک دفعہ ضرور آئیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا.